अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। कोरोना की वबा जो है फैलती चली जा रही है और तकरीबन 62 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटे में लुक़्माए अजल बन चुके हैं। शरह अमवात जो है वो 2% है मजमूई तौर पर, लेकिन इन्फेक्शन रेट मुल्क में इस वक्त 8.2% है और कराची में ये तकरीबन 24% के करीब पहुँच चुका है। कराची में सूरत हाल ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं उन पर रश लगा हुआ है, लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पे पहुँच रही है, बदनज़मी नज़र आ रही है। आज तो लियारी के वैक्सीनेशन सेंटर में एक तशद्दुद का वाक़या भी पेश आया, जहाँ एक शख्स ने लोगों पे डंडे भी बरसाए और सूरत हाल ये है कि लोग गेट फैलांग कर, जंगले फैलांग कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ कोरोना SOPs का ख्याल रखना चाहिए, शदीद बद इंतज़ामी नज़र आ रही है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रही है मुल्क में और 3 करोड़ का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान उबूर करने वाला है। 3 करोड़ एक बड़ा नंबर है वैक्सीनेशन के हवाले से। इसी के साथ साथ सियासी मामलात जो हैं उसमें नवाज शरीफ साहब की जो जमात है उसमें से काफ में से नून में से शीन निकलेगी या नहीं निकलेगी, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब ने आज टेलीफोनिक गुफ्तगू की आवाम से, गो कि वो पार्लियामेंट में कम ही जाते हैं मगर कभी कभार आवाम से गुफ्तगू कर लिया करते हैं। आज जो गुफ्तगू की उसमें भी कोई नई बात हमें नज़र नहीं आई, पुरानी ही सारी बातें थीं। एक बात जिसको आज शिद्दत से महसूस किया गया जब नूर मुक़द्दम केस का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि नूर मुक़द्दम का जो मामला है उसको मैं खुद देख रहा हूँ, अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मामला था उसको मैं खुद देख रहा हूँ, तो जहन में ये सवाल आया कि पूरे मुल्क में जिन बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है, लाहौर में वाक़या पेश आया, अभी कराची में एक वाक़या पेश आया है, तो सिस्टम हमारा कहाँ पर है? क्या वज़ीर आज़म हर जगह पहुँचेंगे? 3 सालों में तो सिस्टम बन जाना चाहिए था। ये एक सवाल है हमारा कि वो सिस्टम कहाँ है? वज़ीर आज़म को खुद देखना पड़ता है, चीफ़ मिनिस्टर हाउस को नोटिस लेना पड़ता है, चीफ़ मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना पड़ता है। ऐसे वाक़यात का सिस्टम अब तक इन प्लेस क्यों नहीं है? वो जो रिफॉर्म्स करनी थी वो कहाँ पर हैं? दूसरी बात ये कि चाहे वो चीनी माफिया हो, चाहे वो आटा माफिया हो, चाहे वो दवाओं का माफिया हो, जिनसे मुतारिफ हमें इमरान खान साहब ने कराया, इनका जिक्र भी किया, इन पर तहकीकात भी हुई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जहांगीर तरीन ग्रुप अलग खड़ा हुआ है, PTI जो है उसके हाथों कई मुकामात पर ऐसा लगा कि जैसे ब्लैकमेल होती नज़र आती है। और अब शहजाद अकबर साहब और इस ग्रुप के दरमियान एक चपकलिश जारी है, एक महाजराई जारी है। ये महाजराई PTI को फ़ायदा देगी, नुकसान देगी? इन सब सवालों पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। आमिर लियाकत हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। सहर कामरान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और तारिक फजल चौधरी साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत हुसैन साहब, सर तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन आज भी जब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है और आवाम से बातचीत की है और उन्होंने नूर मुक़द्दम केस का हवाला दिया, तो ये सवाल बनता है ना कि जो रिफॉर्म्स आपने करनी थी, अब 3 साल का वक्त आ रहा है, अभी भी वज़ीर आज़म को पर्सनली किसी मामले को देखना पड़ता है कि वो ठीक तरीके से हल हो जाए, उसमें किसी को ये गुंजाइश ना मिले कि वो बच के निकल जाए। अब तक तो आपका सिस्टम जो है वो इन प्लेस हो जाना चाहिए था। हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त सूबा सिंध की या पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे। इस वक्त इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म को किसी मामले पर ख़ुद निगाह रखनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई आपका। मैं आपकी बात से कुल्ली तौर पर तो नहीं लेकिन जुज़वी इत्तेफाक करता हूँ, और इस लिहाज से भी इत्तेफाक करता हूँ कि खान साहब ने ऐसा कोई मामला नहीं देखा। और मुझे दुख इस बात का है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, और इमरान खान एक ऐसा शख्स है कि जिससे मुझे ज़ाती तौर पर बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। सिर्फ़ ये नूर मुक़द्दम केस के वाक़े का मामला नहीं है, उस केस का आपको याद होगा कराची में जो मेरा हल्का है NA 245 जी, वहाँ पर एक बच्ची मरवा का कत्ल हुआ था, 5 साल की थी वो, और उसकी इस्मत दरी की गई थी और उसको 3 दिन तक कमरे में रखने के बाद ज़िंदा जला दिया गया था। उसके बाद कराची में कोरंगी 6 नंबर में महम नाम की एक लड़की, वो 6 साल की थी, 6 नंबर कोरंगी था, माँ उसकी ज़्यादती के बाद उसकी लाश कूड़े घर में फेंक दी गई। आज उसका कातिल गिरफ़्तार हुआ है। तो मैं नूर मुक़द्दम केस बहुत अहम होगा और यकीनन अहम है, लेकिन ये 2 छोटी छोटी बच्चियों का क्या कसूर था? ये तो बहुत मासूम थी, और इनका कातिल इस वक्त जेल में मौजूद है, एक पकड़ा गया है। ये रोटियां तोड़ रहे हैं मसूद भाई, और इनको कोई फांसी पर लटकाने वाला नहीं है, ये अपीलों में चले जाते हैं। मैंने खान साहब से गुजारिश उस वक्त भी की थी, आज भी कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से भी कर रहा हूँ। असेंबली में मैं बिल भी लेकर आया हूँ जो कि इस वक्त पेंडिंग में, कि ऐसे मुजरिमों को अपील का हक़ नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे मुजरिमों को जब वो इतराफ़ जुर्म कर लें तो फांसी पर लटका देना चाहिए। आपको याद होगा कि हमारी पार्टी ने तो ये भी कहा था कि हम
نامرد بنا دیں گے. حالانکہ نامرد بنانے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے, کیونکہ جب تک اسلامی سزائیں موجود ہیں, اور اسلامی سزائیں سیدھی سیدھی موجود ہیں جس میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور وہ سر عام دی جانی چاہیے. یہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ طائفے کے سامنے ان کو کھڑا کر کے سزائے موت دی جانی, یعنی ان کی گردن اڑائی جائے. تو آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو بے خبر رکھ کر حکومت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ چیزیں سنبھالی نہ جا رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر نہ پا رہے ہوں, لیکن میں یہ صحیح الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے. یہ ضرور ہے کہ ایک حاکم کی حیثیت سے, ایک حاکم وقت کی حیثیت سے, کیونکہ میرے بھائی طارق فضل چودھری صاحب بھی ہیں, تشریف فرمائے ظاہر آپ کے پروگرام میں, اور سحر صاحبہ بھی ہیں, اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ میں بات کبھی لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں, درمیانی بات میں کرتا نہیں ہوں. جو بات درست ہے میں وہ بات کہوں گا, جو غلط ہے میں اس کو غلط ہی کہوں گا. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں, دعوے بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں, لیکن جہاں ہماری جو غلطیاں ہیں ہم ان کی طرف دیکھ نہیں رہے. ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ان ملزموں کو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں, آپ خود نہ دیکھیں, آپ قوم کو دکھائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور عامر بھائی وہ سسٹم جو ریفارمز کرنی تھی نا, پولیس کی ریفارمز کرنی تھیں, بیوروکریسی میں ریفارمز کرنی تھیں, عدلیہ کے نظام میں ریفارمز کرنی تھی, نہیں ہو سکی. اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ دیکھیں اس میں بھی ایک مسئلہ اور ہے. اس میں مسئلہ ذرا دوسری نوعیت کا ہے. اس میں مل بیٹھ کے کرنا تھا یہ کام, یعنی اپوزیشن اور حکومت نے مل بیٹھ کر ریفارمز کرنی تھی. یہاں مل بیٹھنے کا موقع نہیں مل پا رہا. اگر مجھ جیسا آدمی یا طارق فضل چودھری جیسے صاحب ہوں یا سحر صاحبہ ہوں, اگر ہم لوگ بیچ میں کوئی راہ بھی نکالیں, کیونکہ ہم لوگ تو بات کر لیتے ہیں آپس میں, ہم کر سکتے ہیں. طارق بھائی سے میری کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, کبھی بات بھی ہو جاتی ہے, تو ہم تو بات کر سکتے ہیں. لیکن بات کرنا ضروری ہوتا ہے مسعود بھائی. کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو ڈائلاگ کرنا ضروری ہوتا ہے, گفتگو کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ کسی مسئلے کے حل تک نہیں پہنچ سکتے. تو جب تک آپ ساتھ مل بیٹھیں گے نہیں, ریفارم نہیں ہوں گے. اس میں کہیں اپوزیشن کا قصور ہے, مجھے کہنے دیجیے. اور اپوزیشن کا قصور یہ کہ کہیں اگر ان کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آتے نہیں ہیں. اگر وہ آ جائیں اور اس پر بیٹھ کر بات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ریفارمز بھی ہو سکتی ہیں. سر پرابلم آپ لوگ ہیں. عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو چاہتی ہے ریفارمز کرنا, اہم ترین معاملات پہ اپوزیشن کو بٹھانا چاہتی ہے, اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی, آتی نہیں ہے. بہت شکریہ مسعود. آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے بدحال دارالحکومت اسلام آباد سے میں سحر کامران بات کر رہی ہوں. اس لیے کہ وہ دارالحکومت جو کہ سیف سٹی ہے, وہ دارالحکومت جو کہ ایک پلان سٹی ہے, وہ دارالحکومت جہاں پر دن دہاڑے جرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. بالکل میں اس بات سے اتفاق کروں گی عامر لیاقت خان صاحب کی کہ جی ایک نور مقدم کی بات نہیں ہے. جی ایک نور مقدم کی بات سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں یہاں پہ, اور پاکستان کی تمام بچیوں کی, تمام بہنوں کی, تمام بیٹیوں کی, تمام خواتین کی بات ہے. تو یہاں پہ میں توجہ دلانا چاہوں گی وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی صاحب کی. یقیناً انہوں نے ایک فیمیل اینکر کو ایک مختلف بیان دیا, ایک میل اینکر کو مختلف بیان دیا, لیکن ان کا وہ بیان جو وکٹم بلیمنگ تھا, ان کا وہ بیان جس میں انہوں نے بتایا کہ مرد رپورٹ نہیں ہے, تو یہیں پر پھر میں جو ہے اس کا تعلق جوڑوں گی جو عامر لیاقت صاحب نے جو مثالیں دی کہ معصوم بچیاں وہ کس کو ٹیپٹ کرتی ہیں. نور مقدم کیس کے لیے کیوں جواز تلاش کیے جا رہے ہیں, میں اس بچی کو جانتی تھی, اور جتنا میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف میرا بلکہ ہم سب لوگوں کے دل دکھ سے پھٹتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کی بہمینہ قتل ہوا ہے, اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے. ایک بچی کو کس طریقے سے ڈیٹین کیا گیا, اس کو ٹارچر کیا گیا, اس کو بیہیڈ کیا گیا, اور یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس نے صرف جو ہے دارالحکومت اسلام آباد کو نہیں, پورے پاکستان کو اور عالمی دنیا کو بھی جو ہے اس کو ایک شوق کی ویو ہے وہاں پہ. تو یہ واقعات آپ دیکھ کیا رہے ہیں, میں تو روز دیکھ رہی ہوں کہ جب بھی وہ مجرم ظاہر جعفر عدالتوں میں پیش ہوتا ہے تو کیا اس کا ناز ہوتا ہے, کیا نخرہ ہوتا ہے, کیا گلوریفیکیشن ہوتی ہے, کس طریقے سے پولیس والے اس کو سر کر کے بلاتے ہیں, کیا جو ہے وہ اپنے لباس اور ہیئر سٹائل اس کا ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. کیا باقی مجرموں کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں؟ یہی سوال ہے سحر کہ جب میں نے عامر صاحب سے پوچھا کہ آخر وہ نظام کہاں ہے جہاں طاقتور کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قانون کے نیچے لے کر آنا ہے, وہ ریفارمز نہیں ہو پا رہی, تو ان کا ماننا یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ نہیں بیٹھتے. ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, سحر صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, میں بات کر اسی پہ کر رہی ہوں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. نہیں میں آپ کی بات مجھے بات مکمل کرنے دیں. نہیں میں آپ کی بات میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں ویسے ایک بات کہہ رہا تھا, آپ کی بات میں نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں مجھے بات مکمل کرنے دیں. نہیں آپ کی بات کو میں کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں, میں کچھ اور ایک نئی بات آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھا لگے گا, آپ کے لیے آپ بات کر سکیں گی. وہ یہ کہ
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ریفارمز ہونی تھی وہ اپنی جگہ پر, لیکن آپ دیکھیں کہ حمزہ شفقات وہاں پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں, ان کو صرف ماسک پہنانے اور دکانیں بند کرانے پہ رکھا گیا ہے. نور مقدم کیس میں انہوں نے کیا کیا؟ حمزہ شفقات اپنی صرف ٹویٹر پہ ذریعے اور ٹویٹس کے ذریعے اپنی تعریفیں کرواتے رہتے ہیں, وہ کچھ یہ کام بھی کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ میں پوائنٹ کہہ رہا تھا سحر کامران صاحب, اگر آپ اس پر بھی بات کرنا چاہیں. جی 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 بہت شکریہ مسعود. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ حکومت ویسے بھی ٹویٹر پہ چل رہی ہے, اور ٹویٹر پہ ہم نے بھی نشاندہی کی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ اتنا پروٹوکول, اتنی گلوریفیکیشن ایک مجرم کی کیوں ہوتی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے پہلے وہ ایک لڑکی اور لڑکے کے ساتھ جس طرح سے تشدد کا واقعہ ہوا, دیکھیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اور بالکل صحیح کہا عامر لیاقت صاحب نے کہ جو ہے کوئی بھی ریفارم کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مل بیٹھنے کا ماحول کون بناتا ہے؟ عمران خان احمد نیازی صاحب تو پارلیمنٹ میں آنا پسند نہیں کرتے. وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی شرطیں ہوتی ہیں, وہ کسی سے کوئی ڈائلاگ, کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتے, کہیں پہ اعتماد میں لینا نہیں چاہتے. پھر وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہے جن کی گفتگو, جن کے الفاظ کا چناؤ, جن کا لہجہ جو اخلاقی لیول ہے ان سے نیچے ہو. تو آپ یہ بتائیں کہ گفتگو کیسے ہو, ٹرسٹ لیول کیسے ہو, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ایک تو عمران خان صاحب کو ماحول بنانا چاہیے, اس وقت جو ہے پورا ٹیررائزڈ ہے ہماری سوسائٹی, اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. مسعود ایک آخری چیز, جی بتائیں, ایک آخری پوائنٹ اس پہ. مسعود جب یہ بات کریں کہ یہ بل ایک لے کر آئے ہیں, میں کہتی ہوں فضاؤں کی سرٹینٹی بہت ضروری ہے. سزا کیا ہے اس سے زیادہ نظام عدل کو بہتر ہونا چاہیے, اور معاشرے کی بہتری کی, معاشرے کی جو ہے ایک کس طرح سے ہمیں تربیت کرنی ہے اپنی نئی نسل کی. میرا لاء پاس ہوا ہے, سیوک ایجوکیشن کمیشن لاء پاس ہوا ہے, بالکل پاس ہوا ہے, مجھے پتہ ہے. 3 سال سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, بالکل پاس اس معاشرے کی تربیت کے اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی کہ آپ جو ہے یہ بتائیں کہ آپ کے شہری حقوق کیا ہے, آپ کی شہری ذمہ داریاں کیا ہے, آپ کو کیسے کیوں میں کھڑا ہونا ہے, آپ نے کیسے, یعنی آپ یہ بتائیں نور مقدم کیس میں کہ جو اس کے نیبرز ہیں, جو ان کے امپلائیز ہیں, they did not fulfill their responsibility because وہ لا تعلق رہے, ان کو اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوا. بالکل مگر اگر معاملہ یہی ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے اور ریفارمز کی ضرورت ہے, ہمیں ہے ضرورت ریفارمز کی. نظام عدل ہمارا مناسب نہیں ہے, ہمارا پولیس کا نظام مناسب نہیں ہے, ہمیں بہت اس پہ کام کی ضرورت ہے, لیکن اپوزیشن جماعتیں نہیں بیٹھتی. طارق فضل چودھری صاحب, عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کوشش کرتی ہے مگر اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی. بہت شکریہ جی مسعود صاحب, میں اس سے پہلے بھی عرض کرنے لگا تھا, بیچ میں لائن کی تھوڑی ڈسٹورشن تھی. دیکھیں حکومت وقت کی 2 بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر سب سے پہلے جو ماحول ہوتا ہے اسے ایک ہیلدی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا اپوزیشن کے ساتھ, یہ ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اپوزیشن کا کام ضرور ہوتا ہے کہ وہ تنقید بھی کرتی ہے, احتجاج بھی کرتی ہے, اللہ بلا بھی اپوزیشن کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن آپ کو پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت نظر آئے گی جو اسمبلی کے اندر اپوزیشن پہ حملے کر رہی ہوتی ہے, اپوزیشن کو کتابیں مار رہی ہوتی ہے, اپوزیشن کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے. وزراء جو 2 یا 3 کے نام سب کو پتہ ہے, میں کیا لوں, ان کا کام ہی یہ ہے کہ انتہائی سنجیدہ ماحول میں, انتہائی سنجیدہ بحث جب ہو رہی ہوتی ہے, کھڑے ہو کے جناب پرانے تانے کوسنے اور وہ پرانی باتیں اور طنز و تذیق, جب یہ ماحول آپ خود خراب کریں گے تو وہ جو جس ماحول کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ نہیں بن پاتا, ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پاتی. اور جہاں تک ریفارمز کا تعلق ہے تو مجھے آپ فرمائیں, پہلے دن جس دن 2018 کے بعد اسمبلی مرج وجود میں آئی تو پہلے دن لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے ہم ساتھ دیں گے. یہ پہلے دن کہا لیڈر آف اپوزیشن نے. اس نے مجھے بتایا کہ کب آپ نے ان کو انوائٹ کیا, کب آپ نے ان سے کہا کہ آئیں جی فلاں ریفارمز ہم کر رہے ہیں. اور صرف لیڈر آف اپوزیشن نہیں, اپوزیشن جتنی پارٹیز ہیں ان کے تمام پارلیمانی لیڈرز کو بلائیں, آپ ہر ریفارم پہ بلائیں. آپ نے بلایا کسی کو؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بلایا فیٹ اف پر, تو آپ نے کہا جی نیب قانون تبدیل کر دو, آپ این آر او مانگتے ہیں. پھر آپ سر یہ حقائق کے بالکل منافی ہے. کوئی کسی نے این آر او مانگا ہے, بلکہ بڑے سخت الفاظ کہے گئے اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ لعنت بھیجتے ہیں این آر او پہ, اور بتایا جائے کہ کس نے کس سے این آر او مانگا ہے. آپ کا کوئی جواب دیا گیا ہے, وہ بتائیں نا کہ فلاں سے این آر او مانگا ہے. اصل میں تو
ان لوگوں کے پاس کوئی اور بات کرنے کے لیے ہے نہیں گورنمنٹ کے پاس. جہاں تقریر ہوگی وہ چائنا میں ہو, وہ پاکستان میں ہو, وہ سعودیہ میں ہو, وہ امریکہ میں ہو, 2 لفظ ہیں جی, NRO میں نہیں چھوڑوں گا, NRO میں نہیں چھوڑوں گا. 3 سال تک تو حکومت اسی نعرے اور نظریے پہ چل رہی ہے نا, مذاق بنا ہوا ہے. بالکل طاہر صاحب آپ کا پوائنٹ ہے کہ ذرا میں عامر صاحب سے پوچھوں کہ عامر بھائی یہ قانون سازی کے لیے تو آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہوگی, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر اوپر صحیح بندہ ہو تو نیچے سب ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو صحیح بندے صحیح جگہ پہ پلیس کر دیں اور سسٹم بنانا ہے. سسٹم بنانے کے لیے کوئی ووٹنگ نہیں ہونی, کسی اسمبلی میں ووٹنگ نہیں ہونی, قوانین تقریباً موجود ہیں, جو قوانین پہلے سے موجود ہیں ان کی عمل درآمد نہیں ہو رہا ان پہ, تو یہ اس میں اپوزیشن کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ٹوٹل حکومت کا فیلئر ہے. طارق فضل چودھری صاحب سے آپ پوچھ لیجئے کہ میں صحیح بندہ ہوں کہ نہیں ہوں, تو میں صحیح جگہ پر ہوں کہ نہیں, تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو اس کا بہترین جواب وہی دے سکتے ہیں آپ کو, وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا میں وہاں موجود نہیں ہوں, اور جہاں مل بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے, جیسے سحر صاحبہ ہے بات کرتی ہیں, ان کو بات کرنا آتا ہے, اور واقعی ان کا بل ہے جو کہ پاس ہو چکا ہے اور قائمہ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے قومی اسمبلی کی, اس کو فوراً آنا چاہیے کیونکہ بہت اچھا بل ہے, سیوک بل ہے وہ. اسی طرح سے طارق فضل چودھری صاحب اپنی تجاویز, گوکے اس وقت اسمبلی میں نہیں ہے لیکن اپنی تجاویز کے ذریعے چھپ چکا ہے گیزٹ میں. جی اچھا تو طارق فضل چودھری صاحب جی میں نہیں تھا, اچھا اوکے. تو طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ گوکے اسمبلی میں نہیں ہیں لیکن اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو جہاں صحیح لوگ نہیں ہوں گے, صحیح بات کرنے والے نہیں ہوں گے, آپس میں بیٹھ کر گفتگو نہیں ہوگی, ایک گفتگو کا ماحول نہیں بنے گا, ڈائلاگ نہیں ہوں گے, تب تک مسعود بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح چلتا رہے گا شور و غل, ہنگامہ. اور میں تو پہلے بھی معذرت کر چکا ہوں, آج پھر میں چونکہ طارق بھائی نے اس کا ذکر کیا, میں اپنی پارٹی کی طرف سے پھر معذرت کرتا ہوں کہ جو اسمبلی کے اندر ہوا وہ غیر مناسب تھا. تو طارق صاحب یہ تو عامر لیاقت صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اب مسئلے کا حل تو مجھے لگتا ہے عامر صاحب جو خود اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس سے خاصے خوش نہیں ہیں. ایک بریک کے بعد مزید اس سے بات کرتے ہیں کہ اب ہوگا کیا اگر یہی صورتحال ہے. تو عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو کشمیر پہ بھی ووٹ پڑ رہا ہے, سیالکوٹ میں بھی ووٹ پڑ رہا ہے, تو عوامی مقبولیت ان کی بڑھ رہی ہے. سرویز آ رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. اس تمام صورتحال کے باوجود عوام نے عمران خان صاحب کو قبول کیا ہوا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سر آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن طارق فضل چودھری صاحب سے ذرا پوچھ لوں کہ توقع تو یہ کر رہے تھے کہ آپ کشمیر میں اچھی خاصا مارجن لیں گے, دوسرے نمبر پر تو آئیں گے, لیکن وہاں پر بھی آپ کی پوزیشن اچھی نہیں رہی. سیالکوٹ کی سیٹ آپ کے پاس سے نکل گئی. جو سروے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں نہیں جا رہا, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اپنا وقت پورا کرے. عمران خان صاحب بحیثیت لیڈر ابھی بھی مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے سرویز کے حوالے سے. تو یہ کیا بات ہے؟ عمران خان صاحب پر اعتماد ہے, ان کی ٹیم پرفارم نہیں کر پا رہی ہے, اس کو اس طرح سے سمجھا جائے؟ اب مجھے اب یہ بتائیں کہ جو مقبولیت آپ کہہ رہے ہیں وہ کس قسم کی مقبولیت ہے؟ وہ کیا وہ زیادہ, ابھی ان کے ایک منسٹر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ, ابھی ایک منسٹر ان کے انہوں نے کیبنٹ کے ممبر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پرائم منسٹر کی اسمائل بہت کلیئر ہے, وہ کیا کمال کا چلتے ہیں. تو یہ اگر ان کا مقبولیت کا پیمانہ ہے تو پھر چلیے ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ وہ زیادہ کلر اسمائل کے مالک ہیں, زیادہ ہینڈسم ہیں, زیادہ کوئی اسمارٹ ہیں, زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں, جاگنگ زیادہ کرتے ہیں, اس پیمانے میں تو ان کی مقبولیت ہوگی. لیکن بہرحال باقی جو مقبولیت ہوتی ہے لیڈر کی وہ ڈلیوری کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ نے کیا ڈلیور کیا ہے, لوگوں کی زندگی میں کون سی بہتری لے کے آئے ہیں. الیکشنز وہ ایک ڈفرنٹ فنامنا ہے. الیکشن بھی میں یہ کہوں گا کہ جو ڈسکا میں الیکشن ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے 1 مہینہ پہلے وہی ضلع, وہی لوگ, وہی ووٹر, تو 1 مہینے میں کون سا حکومت نے وہاں سے کوئی تیل نکال لیا ہے زمین سے, یا وہاں پہ کچھ چیزیں سستی کر دی ہیں کہ وہ ووٹر جو ہے ان کے مائنڈ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. جو مینجمنٹ انہوں نے ڈسکا کے الیکشن میں کی تھی, گورنمنٹ آف پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں, وہ ایکسپوز ہو گئی اور وہ الیکشن انہیں کالعدم قرار دینا پڑا. اب وہ مینجمنٹ انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے کی ہے جس کی میں انہیں شاباش دیتا ہوں. دس از الیکشن مینجمنٹ اینڈ انجینئرنگ. ٹھیک ہے جی, یہ دھاندلی سے اوپر کی ڈگری ہوتی ہے. دھاندلی تو وہ ہوتی ہے نا جو نظر آ جاتی ہے, بکسا اٹھایا بھاگ گیا جناب, پولنگ جو ہوتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر انہیں ہوا کر لیا, جو ڈسکا میں نے کیا تھا. اس طرح یہ تھوڑا سا بہتر پلان لے کے آئے ہیں اور وہ یقیناً ہم اور کر رہے ہیں, چیزیں لے کے آئیں گے آپ کے سامنے, میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے. اور کشمیر کے الیکشن کی مختلف ڈائنامکس ہیں, اس پہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, مرکز کی بات اپنی جگہ کے اوپر ہوتی ہے. پھر شروع میں تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں تھے, اور ابھی انہوں نے پرائم منسٹر کی جو لاٹ ہے, ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس پہ ضرور بات کریں, وہ او ایل ایکس پہ لگائی ہوئی ہے کہ پی ایم اے جے کے کی سیٹ جو ہے وہ او ایل ایکس پہ ہے, جو زیادہ بولی دے گا وہ لے جائے گا. یار خدا کا واسطہ ہے, پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل پوزیشنوں کو
فار سیل مت لگائیں. یہ بکنے کی چیزیں نہیں ہے جو منڈی میں بیچ رہے ہیں آپ, جو زیادہ گلی دے گا وہ لے جائے گا. آکشن پہ مت لگائیں انہیں, کچھ ان کا عزت احترام رہنے دیں. یہ طارق فضل چودھری صاحب, یہ تو آپ کے دیکھنے کا نظریہ ہے. عمران خان صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ فیصلہ کریں گے کس کو لگانا ہے انہوں نے. مگر یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ انہوں نے ڈگری حاصل کر لی ہے الیکشن مینجمنٹ اور الیکشن کو انجینئر کرنے کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے کی طرح وہ بھی اب تجربہ کار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اگلے الیکشن میں تو آپ کے لیے بڑی مسائل کی وجہ بن جائے گی. سحر کامران صاحبہ, آپ کی قیادت کے اوپر کیسز ہیں, ابھی نیو یارک کا بھی ایک اپارٹمنٹ نکل کر آئی ہے آصف علی زرداری صاحب کا, تو یہ کیسز بھی بڑھتے رہیں گے, دباؤ بھی رہے گا, اور اس وجہ سے عوام میں ایک یہ خیال تو موجود ہے کہ پچھلی جماعتیں جو ہیں, جو تحریک انصاف کہتی ہے کہ اگر پاکستان کا یہ حال ہے تو اسی وجہ سے کہ پچھلے لوگ جو حکومت کرتے رہے انہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے. تو تحریک انصاف اب اگر الیکشن لڑنا بھی جیت گئی ہے اور اس کی مقبولیت جو ہے سرویز بھی بتا رہے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے, تو آپ لوگوں کے لیے تو الارمنگ بات ہے. آپ لوگ تو پھنسے ہوئے بری طرح سے, آپ کی پوری قیادت پھنسی ہوئی ہے. مسعود, سب سے پہلے تو میں وہ اپارٹمنٹ کی بات ضرور کر دوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی یہ کیس اٹھایا تھا اور انہوں نے بتا دیا تھا زرداری صاحب نے کہ یہ کوئی جس وقت وہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا, وہ امریکہ میں تھے, شاید اس وقت وہ اپارٹمنٹ لیا گیا تھا, اسی وقت فروخت بھی ہو گیا تھا. یہ دیکھیں, آپ نے بار بار جو ہے آپ کے جرائم تو آپ نہیں روک سکتے, ٹھیک ہے, مجرموں کو تو آپ گلوریفائی کرتے ہیں, ان کو تو روزانہ آپ نئے کپڑے پہننے کے لیے دیتے ہیں, ان کو تو آپ نے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ پیزا ہٹ اور میکڈونلڈ اور منرل واٹر سپلائی کی ہوئی ہے. لیکن سیاسی مخالفین کے لیے آپ کے پاس صرف ظلم ہے, جبر ہے, روزانہ نیا کیس ہے, کریکٹر اسیسینیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں اب 2 سال ہو گئے ہیں, وہ گرفتار ہیں, ان کی ضمانت کی تاریخ یا پڑتی نہیں ہے, یا جو ہے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. کس کی بات کروں میں, ہم بہت دفعہ ان باتوں پہ بات کر چکے ہیں. میں سمجھتی ہوں خورشید شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے, 2 سال سے کہاں ہیں خورشید شاہ صاحب؟ ایک دن بھی کسی جیل میں رہے ہیں وہ؟ دیکھیں خورشید شاہ صاحب زیر حراست ہے, ٹھیک ہے, کہاں ہیں آپ ان کی آپ زیر حراست ہیں. اب یہ جو توجیہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کیس میں جو ہے یہ پیش کی گئی ہے. اس سے پہلے میں نہیں کہنا چاہتی, میں کوئی بات کہوں گی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تاریخ لگتی ہے, کیس لگتا ہے, ڈی لسٹ ہو جاتا ہے, پھر کیس نہیں لگتا, پھر فیصلہ ہوتا ہے, پھر خورشید شاہ صاحب کو گھر کا کھانا مل رہا ہے, جیل کا کھانا آج ہی محفوظ ہوا 2 سال سے. دیکھیں بات یہ ہے, مجھے بتائیں کہ انہوں نے کسی کا قتل کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, ایک کیس آج تک آپ ریفرنس نہیں بنا سکے. کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس لیے کہ وہ پہلے لیڈر آف اپوزیشن تھے, اس لیے کہ وہ جو ہے بے باک طریقے سے بات کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, اس لیے آپ ان کو گرفتار کر لیں. کشمیر کے الیکشن کی آپ بات کر رہے تھے, کشمیر کا الیکشن آپ نے بھی دیکھا ہوگا, گنڈاپور کی ویڈیو ہم نے بھی دیکھی ہے. یعنی آپ نے امور کشمیر کا وزیر جس کو بنایا ہے, اس کی گفتگو, اس کا ماضی, اس کا حال, اس کے کریکٹر, اس کے اعمال آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. آپ نے تو جو الیکشن کمیشن ہے اس کی آپ نے بالکل دھجیاں اڑا دیں جب آپ اس کو ساتھ لے کے اپنے ساتھ جلسے میں چلے گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب آپ نے جو گفتگو کی ہے نا, اب مجھے فون کر کے سروے کرنا, اس پہ لینا پڑے گا, اس پہ 500 لوگوں کو فون کر کے سروے کرنا. کیا عامر لیاقت حسین صاحب, یہ جو سروے ہے نا, ان کے پول بھی کھلنے چاہیے. یہ جو سروے پول ہے, ان کے پول بھی کھلنے چاہیے کہ 500 لوگوں کو فون کر کے آپ رائے لے لیں. تو بھائی آپ لوگوں کی تکالیف دیکھیں, میں کہتی ہوں آپ ہی چلے جائیں. 7,000 لوگوں کا سیمپل ہے اس کے اندر. یہ کریڈیبل ادارہ ہے جس کے ہم سروے کی بات کر رہے ہیں. عامر لیاقت حسین صاحب, کیا فرق ہے اب لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا نا کہ وہی سب کچھ جو پچھلی جماعتیں کرتی رہیں, کیا وہی سب کچھ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو آپ سزائیں نہیں دیتے. جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا, خسرو بختیار صاحب کا نام آیا, اب کچھ انہیں نہیں ہوا, وہ اپنا جہانگیر ترین صاحب اپنا گروپ بنائے بیٹھے ہیں, خسرو بختیار صاحب ابھی بھی کیبنٹ کے اندر ہیں. دواؤں کا اسکینڈل آتا ہے, بندے کو آپ فارغ کرتے ہیں, پھر اس سے بہتر عہدہ دے دیتے ہیں. تو وہی سب کچھ آپ بھی کر رہے ہیں جو پچھلی جماعتیں کرتی رہیں. تو فرق کیا ہے تحریک انصاف میں, نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں؟ اس میں فرق کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. جیسے کہ طارق بھائی نے ایک بات کہی, میں اس سے بھی جزوی اتفاق کروں گا کہ آئینی عہدے جو ہوتے ہیں ان پر منتخب اراکین کا حق ہوتا ہے, اور منتخب اراکین اسی لیے عوام انہیں منتخب کر کے بھیجتی ہے کہ وہ ان عہدوں پر براجمان ہوں اور وہ عوام کو جواب دیں. یہاں پر کچھ عہدے, اب بڑے اہم عہدے ایسے ہیں جن پر غیر منتخب افراد ہیں, اور یہ میرا شروع سے ہی
پارٹی سے گلا رہا ہے اور میں اس گلے پر قائم ہوں. مجھے کسی عہدے کی تمنا نہیں ہے. میں وزارت دیکھ چکا مسعود بھائی, آپ کو پتہ ہے جی, میں وزارت بھی دیکھ چکا, میں روضہ رسول کے اندر بھی جا چکا صلی اللہ علیہ وسلم, میں خانہ کعبہ کے اندر بھی جا چکا. مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ پارٹی عہدوں کو اہمیت دیں, عزت دیں, اور پارٹی کے جو منتخب اراکین ہیں ان کو بھی عزت دیں اور کارکن کو بھی عزت دیں. یہ نہیں کہ باہر سے کوئی اٹھ کر آ جائے اور اسے ہم وزیر بنا دیں اور اس کو. تو میں طارق بھائی کی ظاہر ہے کہ سیاسی کارکن ہے تو ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. باقی جہاں تک عمران خان کی مقبولیت اور ان سے محبت کرنے کا تعلق ہے, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور اس حقیقت سے ہمیں اپنے سر ریت میں نہیں دینا چاہیے. لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں ان کی ذات کی وجہ سے, ان کے کردار کی وجہ سے. ان کا کردار, ان کی ذات ایسی ہے کہ جو ایک ایماندارانہ فکر اور چھبی نظر آتی ہے. لیکن یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, یہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے, اور اس سوال کو اگر ہم بڑے کینوس پر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر کوتاہیاں تھیں ہمیں ان کوتاہیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, اور ہمیں بہت ساری چیزوں کو درست کرنا چاہیے تھا. ہم نے نہیں کیا. ہم ابھی وقت گزار رہے ہیں ایک طریقے سے, لیکن یہ وقت کتنے دن تک ہم گزاریں گے, کیسے گزار لیں گے, کیا ہوگا؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, اور کچھ نہ کچھ کرنے کا طریقہ یہ کہ عوام کو ریلیف دیا جائے, ان کو مہنگائی کی صورتحال سے نجات دلائی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب یہ نہیں سوچتے ہوں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا مسعود بھائی کہ کوئی بھی حاکم یہ بات نہ سوچتا ہو. مطلب کسی کو اگر آگے حکومت کرنے کا سوچنا ہے, اور اگر اس نے سوچنا ہے کہ آگے الیکشن میں جائے گا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ نہ سوچتا ہو کہ وہ عوام کو ریلیف نہیں دے گا؟ وہ دینا چاہتا ہوگا. میں نے آپ سے پھر کہا کہ جہاں پر ریفارمز ہونی چاہیے تھیں وہاں ریفارمز نہیں ہو سکیں, اور جہاں پر ہم کو مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے تھا وہاں مل بیٹھ کر کام نہیں کر سکے. اگر خالی ہم ساری توپوں کے رخ عمران خان کی طرف کر دیں اور ہم کہہ دیں عمران خان ہی خراب ہے, تو پھر مجھے کوئی اچھا آدمی لا کر دکھا دیں. نہیں تو عامر بھائی دیکھیں نا, آپ کراچی میں موجود ہیں, کراچی کے مسائل ہیں, کراچی سے ان کے وعدے ہیں, اب سندھ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں ہو رہے. اب آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ سائٹ پر بیٹھے ہوئے, کیا آپ لوگ بات چیت کر کے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں سندھ حکومت میں جہاں پر مرتضیٰ وہاب جیسے لوگ ہیں, جہاں لکھے پڑھے لوگ ہیں, وہاب صدیقی کے صاحبزادے, فوزیہ وہاب کے صاحبزادے, بڑے پڑھے لکھے آدمی, اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ناصر شاہ صاحب ہیں, اور جیسے کہ خورشید شاہ صاحب کا ذکر ابھی ہوا, تو میں تو ان کے لیے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے ان کے بھیجے ہوئے آم کھائے, تو میں نمک حرام بھی نہیں ہوں اور میٹھا حرام بھی نہیں ہوں. جیل سے بھیجے انہوں نے؟ ابھی آم بھیجے تھے انہوں نے, وہ بالکل میں ان کو چاچا کہتا ہوں, تو وہ میرے چچا کی طرح ہے. تو میں خورشید شاہ صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, تو میں اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. رہی بات, دیکھیں یہاں بیٹھ کر بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں اس لیے ہو سکتا ہے کہ سندھ میں ایسی قوتیں اور ایسے لوگ ہیں جن سے کم از کم میں تو بات کر سکتا ہوں. مجھے تو آر نہیں ہے کہ میں, چونکہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی مسعود بھائی, یا دو سیاستدان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لیں, سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی, آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, کہیں نہ کہیں سے بات کا آغاز کرنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں سے آپ کو سرا ملانا پڑتا ہے. سیاست اسی کا نام ہے, اسی کو سیاست کہتے ہیں. اب مدینہ منورہ میں دیکھیں ہمارے یہاں ہم نے نہیں سوچا تھا, نہ ہمارا یہ الیکشن کا نعرہ تھا کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے. ہمارا الیکشن کا نعرہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان. مدینہ کی ریاست تو بن ہی نہیں سکتی نا, ہو ہی نہیں سکتی نا, نہ اس کی طرز پہ ہو سکتی ہے, نہ اس کی طرز پہ ہو سکتی ہے, نہ یہ تو عمران خان صاحب کو سمجھائے نا کہ عمران خان صاحب بار بار اس کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں عمران خان کی طرف توپوں کا رخ نہ ہو. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن بھی مان رہی ہے کہ آپ بیٹھیں بات کریں, مسائل حل ہو سکتے ہیں. مرتضیٰ وہاب نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جی آپ کو اعتراض ہیں لاک ڈاؤن پر, بات چیت کریں. آپ نے اعتراضات اٹھائے, ہم نے ٹھیک کر دیا. تو بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت نہیں ہو رہی تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے توپوں کا رخ جائے گا نا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. طارق فضل چودھری صاحب, اس سے بہت بات ہو چکی کہ چاہے کشمیر کے الیکشن ہوں یا سیالکوٹ کے الیکشن ہوں, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب اس پہ خاموش رہے, بڑے اس پہ پروگرامز وغیرہ ہو گئے, سب نے اس کو سن لیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو پھر اکٹھا ہونا چاہیے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک مشترکہ لاہ عمل بنانا چاہیے. اس کے بعد کل یہ خبریں آئیں کہ جی کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے درمیان جو اتحاد ہو چکا اور اتحاد ٹوٹ چکا, دوبارہ اتحاد ہونے کے بعد کیا ایسی صورتحال موجود ہے؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ ہوپ دلائی کہ جی ہم آئیں گے اور حکومت کو گھر بھیج دیں گے, آپ کا ایک ووٹ بینک بڑا ووٹ بینک ہے اور اس نے اس کو مانا بھی. تو اب ایسی کوئی صورتحال موجود ہے کہ آپ آئیں اور پھر اسی طرح کی تحریک چلائیں, یا اگر اب آپ کا اتحاد ہوگا تو بس اس لیے ہوگا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اور 2023 کے الیکشن کی تیاری کرنی ہے؟ میں تو مانتا ہوں پہلے بھی اس لیے تھا,
اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی کہ آپ حکومت کو گھر بھیج دیتے. اب حکومت کو گھر بھیجنے کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ اتحاد بنا لیں, بیٹھ جائیں, چائے پی لیں, میٹنگز کر لیں, پریس کانفرنس کر لیں, یہی سب کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ آپ کی قیادت کیونکہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, نواز شریف صاحب خود موجود نہیں ہیں یہاں پر. دیکھیے پی ڈی ایم کی شکل میں جو اپوزیشن کا اتحاد بنا تھا وہ ایک بڑا مؤثر اتحاد تھا, اور حکومت اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی منظم طریقے سے اس تحریک کو آگے چلایا جاتا تو اس وقت تک حکومت جو ہے وہ یقیناً تبدیل ہو جاتی. اور خود حکومت کے اندر لوگ ظاہر ہے جب ہمارے ساتھ نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں, یقیناً خود لوگ پریشان تھے, حکومتی لوگ پریشان تھے جتنا منظم ایک تحریک چل رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اگر اس اتحاد سے باہر نہ نکلتے اور اس کو تحریک کو جاری رکھا جاتا تو اس کے بڑے اچھے اور مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے تھے. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اپوزیشن کی اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہیں اور ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور لیڈرشپ کے لیے احترام ہے, اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جس میں دوبارہ یہ اتحاد بن سکے, اپوزیشن اکٹھی ہو سکے, تو کیوں نہیں. جو مذاکرات کے دروازے ہیں وہ سیاست میں ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن دوبارہ اکٹھی ہو اور منظم طریقے سے جو ہے دوبارہ اس کمپین کو چلائیں. اچھا, اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں, اور وہ جو آپ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک طرف ہے آپ کا بیانیہ جو بہت ہی سخت بیانیہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور انقلاب کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف مفاہمت. تو یہ مفاہمانہ رویہ جو جس کی یہ پیپلز پارٹی تیار ہو جائے گی مفاہمانہ رویے کے لیے. تو اب اگر ایسا ہوتا ہے تو نون لیگ کا کردار, نون لیگ کی سیاست اب مفاہمت کی سیاست دیکھیں گے. بڑے ادب سے مسعود صاحب جی, یہ آپ میڈیا کی آپ کی اختراع ہے, نظام کی بیانیہ, مفاد کی بیانیہ, یہ جو ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ ہے یہ آپ کے آئین میں لکھا ہے. آپ کا آئین کہتا ہے ووٹ کو عزت دو, یہ نواز شریف نہیں کہہ رہا, پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے. کیا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت نہ دو, ووٹ کی تقریب نہ ہو, آزاد اور شفاف الیکشن نہ ہو پاکستان نہیں وہ تو ہوتا ہے مگر اداروں پر حرزہ سرائی کرنے کو تو نہیں کہتا نا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظامتی آئین ہے. نہیں آئین اداروں پر حرزہ سرائی کے لیے نہیں کہتا طارق صاحب. اداروں کے اوپر کسی نے کوئی حرزہ سرائی نہیں کی. جو یہ کہتا ہے بالکل غلط کہتا ہے, میں اسے کنڈیم کرتا ہوں. کوئی حرزہ سرائی نہیں. اگر اقتصادی طور پہ کسی بھی شخص کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ کوئی اداروں کی بات نہیں ہے. یہ بات اپوزیشن جو ہے بالکل کلیئرٹی ہے اس میں, نہ کسی ادارے کے خلاف ہے نہ اداروں کے خلاف بات ہوتی ہے. بالکل یہ غلط بات ہے. سحر پہلے اتحاد نہیں چل پایا, اب دوبارہ رابطے ہو رہے ہیں. جو اطلاعات ہیں شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, اور طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ایک ہی بیانیہ ہے, چاہے نواز شریف کا ہو یا شہباز شریف صاحب کا ہو. چلیں مان بھی لیتے ہیں, بیٹھ بھی جائیں آپ لوگ مل کر, تو حکومت کو تو گھر بھیجنے کی کوئی صورتحال نہیں نکل سکتی. اب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے شاید جو ہے وہ اپوزیشن سے زیادہ خطرہ جو ہے حکومت کے خود اپنے آپ سے ہوگا. آپ نے کہا عمران خان احمد نیازی صاحب کی شہرت ہے, بہت ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں یہ ضرور احساس دلانا چاہتی ہوں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات, آپ کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور آپ کے یو ٹرنز اور آپ کے بغیر سوچے سمجھے جو آپ فیصلے کرتے ہیں, اور آپ جس پہ اعتماد میں نہیں لیتے, اپوزیشن کو ساتھ نہیں لیتے, تو آپ جو ہے بہت سارے غلط فیصلے کرتے ہیں جس کا نقصان پورے ملک کو ہو رہا ہے. جس کا نقصان صرف جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی جو ہے وہ صرف کسی اپوزیشن کو ہو رہا ہے. سر ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے, بریک کی طرف جانا ہے. یہ بالکل آپ کا ماننا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے رہے تو نقصان ہو رہا ہے. عمران خان صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بھی گرو کر رہی ہے, ان کی حکومت بھی ٹھیک چل رہی ہے, اور وہ اپوزیشن کو زیادہ ان سے بات بھی نہیں کرتے, تو ان کو کوئی فرق نہیں ہے, قانون سازی بھی ہو رہی ہے, وہ حکومت صحیح چلا رہی ہیں. اور یہ جہاں تک ملکوں کی بات ہے کہ ملکوں سے ہمارے تعلقات کیا ہیں, تو عامر لیاقت حسین صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ایران سے ہمارے کیا تعلقات ہیں, چائنا سے کیا تعلقات ہیں, عرب ممالک سے کیا تعلقات ہیں, وہ ہم سے ناراض ہیں, مگر یہ ہماری ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی تعلقات اچھے نہیں ہیں. دفتر خارجہ کی طرف سے تو ان کے ایسے کوئی بیانات نہیں آتے. تو ان حساس معاملات پر کہ ہمیں ٹی وی ٹاک شوز پر, میڈیا پر آ کر یہ باتیں یوں ہی کر دینی چاہیے. ایک بریک کی بات ہے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. تقریباً 3 سال گزر گئے یہ بات کہتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی کہ حکومت کو اپنے آپ سے ہی خطرہ ہے, اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور آج بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. لیکن اب تو لگتا ہے شاید حکومت کو اپنے آپ سے بھی خطرہ نہیں ہے. عامر لیاقت حسین صاحب, جیسی بھی چل رہی ہے, چاہے آپ کی بھی اعتراضات ہوں, اپوزیشن کے بھی اعتراض ہوں,
ایسے ہی چلتی رہے گی, اپوزیشن مل کے بیٹھے نہ بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بین الاقوامی تعلقات کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. تو اور اس کی کوئی ہمارے پاس ریزن بھی موجود نہیں ہوتی کہ کوئی ملک ہے یہ جی ہم ناراض ہیں آپ سے, کوئی پریس ریلیز آئی ہو, کسی نے کوئی بیان دیا ہو, ایسا بھی نہیں ہوتا. تو ہم صرف اختلافات کی بنیاد پر اتنے آگے تک چلے گئے, یا آپ سمجھتے ہیں آپ حکومت میں بیٹھیں کہ واقعی ہمارے خارجہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں لوگ ممالک کے ساتھ؟ دیکھیے, میں شروع دن سے اس بات کے خلاف ہوں کہ ہم کسی بھی ہمارے ہمسائے ملک یا ہمسائے دوست کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کریں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا. اس لیے نہیں پہنچتا کیونکہ آپ کا استدلال بالکل درست ہے کہ ان کے سفارت خانوں کی طرف سے تو کوئی ایسی بات آتی نہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے چین سے تعلقات خراب تھے, ہمارے فلاں سے تھے. الحمدللہ پاکستان کی تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں سب سے, اور اس میں کردار حکومت سے کہیں زیادہ, مجھے کہنے دیجیے گا, حکومت سے کہیں زیادہ اس میں کردار پاکستان کی افواج کا ہے. افواج پاکستان نے بہت بہترین تعلقات قائم رکھوائے ہوئے ہیں, اور اس میں سعودی عرب ہو چاہے وہ ایران ہو. آپ دیکھیں کہ قمر باجوہ صاحب پہلے سے موجود ہوتے ہیں سعودی عرب میں, اس کے بعد عمران خان صاحب آتے ہیں. قمر باجوہ صاحب چائنا کے معاملات میں, قمر باجوہ صاحب ایران کے معاملات میں. تو پاکستان کی فوج جب تک موجود ہے, اور ہم تینوں کو اس پر ناز ہے, ہم تینوں کو ناز ہے. بالکل آپ کی بات پہنچ گئی, وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. عامر لیاقت حسین صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, سحر کامران صاحبہ, گفتگو آپ نے سنی. حکومت چل رہی ہے, یوں ہی چلے گی. کیا عوام کو واقعی ریلیف مل سکے گا؟ کیا ریفارمز ہو سکیں گی ملک کے اندر؟ جن کا وعدہ کیا گیا تھا, جو کراچی سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوں گے, پورے ملک سے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوں گے؟ تو بڑا مشکل وقت ہے. کرونا بھی بیچ میں ہے اور ٹائم بہت کم رہ گیا. عمران خان صاحب کے پاس وقت اب کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.